अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज नाजरीन व नाजरात, सूरत अल-हश्र की चौथी नशिस्त में आज आप सब लोग का इस्तकबाल है। पिछली नशिस्तों में हमने माल फ़ै की तकसीम के बारे में कुछ पढ़ा। आज मजीद इंशाअल्लाह ताला उस पहली आयत ही है जो सूरत अल-हश्र की 10वीं आयत है, उसमें अल्लाह ताला ने क़यामत तक के आने वाले मुसलमानों के बारे में माल फ़ै की तकसीम कैसी होगी, ये अल्लाह ताला का दूर अंदेशाना फैसला और जिस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किस तरीके से अमल किया जब इराक़, शाम और मिस्र की ज़मीनें बग़ैर लड़े माल फ़ै की हैसियत से मुमलकत इस्लामिया में शामिल हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर हम लोग बहुत तूल और बस्त के साथ में इस पर तबसरा करेंगे। और ख़ास तौर पर मैं इस बात की तरफ आप तमाम लोगों की तवज्जो मबज़ूल कराना चाहता हूँ कि इसमें एक आयत ऐसी भी आने वाली है जो जिस आयत के पढ़ने के बाद में हमको एहसास होगा कि 1400 साल पहले नाजिल होने वाला यह कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम किस तरीके से आज भी कितना रिलेवेंट है और कितना बामानी है, और किस तरीके से आज के हालात में भी हम कुरान मजीद से इस वक्त अगर कुरान मजीद पर गौर व फिक्र करें तो इंशाअल्लाह ताला आज के इन नामुनासिब हालात में भी हमको कुरान मजीद किस तरीके से हिदायत और हमारी रहनुमाई फरमाता है। तो मौलाना मौसूफ से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो कुरान मजीद की तिलावत करें और फिर उन आयतों की तर्जुमानी, मुश्किल अल्फाज की मानी बयान करें, और फिर उसके बाद में एक एक आयत के बारे में इंशाअल्लाह ताला बड़ी तफसील के साथ में आपके साथ गुफ्तगू होगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना जाऊ मिन बअदिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। तर्जुमा। और जो इन अगलों के बाद आए हैं जो कहते हैं कि है हमारे रब हमें और हमारे उन सब भाइयों को बख्श दे जो हमसे पहले ईमान लाए हैं, और हमारे दिलों में अहले ईमान के लिए कोई बुग़्ज़ न रख, ऐ हमारे रब तू बड़ा मेहरबान और रहीम है। मैं सोचता हूँ टुकड़े टुकड़े करके जी 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 जरूरत है क्योंकि लंबी बड़ी आयत है। वल्लज़ीना जाऊ मिन बअदिहिम, और वो लोग जो आए उनके बाद से मुराद सहाबे किराम की बात, और अंसार हैं, मुहाजिरीन हैं, यानी ताबईन हैं, तबे ताबईन हैं, और क़यामत तक आने वाले मुसलमान। यक़ूलूना, वो कहते हैं, रब्बना, ऐ हमारे रब, इग़फिर लना, हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, वली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, और हमारे उन भाइयों की मग़फ़िरत फरमा दे जो गुजर गए ईमान के साथ। वला तजअल फी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू, और हमारे दिलों में ऐसे लोगों के लिए ग़िल, कीना कपट न रख जो ईमान लाए हैं। रब्बना, ए हमारे रब, इन्नका रऊफ़ुर रहीम, बेशक आप मेहरबान और रहीम हैं। मोइन भाई, ये पिछली आयत में फ़ै के ताल्लुक से कुछ बातें हुई थी, तो उसको हम समझते चले ताकि वो रिश्ता समझ में आए, जी। वो सीक्वेंस समझ में आए। अल्लाह ताला ने जब बनु नज़ीर का इलाका जो है मफ्तू हुआ और मुसलमानों के हाथ में आया, जिसे माल फ़ै करार दिया गया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ये पहली मर्तबा हुआ था कि जंग किए बग़ैर सामने वाला दुश्मन जो है अपने हथियार डालकर जो है बाहर निकल गया। और इस तरीके से आने वाले माल गनीमत को माल गनीमत नहीं कहते हैं बल्कि माल फ़ै कहते हैं, जिसकी हमने तशरीह बयान की थी हमारे पिछले दुरूस में। तो यहाँ उसी माल फ़ै की तकसीम के बारे में जो है, पहले अल्लाह ताला ने ये बताया कि किस तरीके से ये माल फ़ै अल्लाह और अल्लाह के रसूल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़राबतदारों के लिए है। फिर मसाकीन का जिक्र आया, मुहाजिरीन का जिक्र आया, फिर उसके बाद में जो है ये आयत में अल्लाह ताला ने उन तमाम ईमान वालों का जिक्र किया है। मुफस्सिरीन कहते हैं कि इस छोटी सी आयत में क़यामत तक के लिए जो मोमिनीन आएंगे और वो किसी भी इस्लामी मुमलिकत का हिस्सा बनेंगे, वो माल फ़ै के मुस्तहिक करार दिए जाएंगे। तो जो उनके बाद आए, इनसे मुराद सहाबे किराम के बाद सहाबा किराम के बाद में ताबईन हो, तबे ताबईन हो, या बाद के जो भी मुसलमान हैं क़यामत तक आने वाले जी, उनकी सिफात ये बयान की जा रही है। यक़ूलूना रब्बना इग़फिर लना, वो ये कहते हैं, यानी जो सही मोमिन होगा
وہ یہی کہے گا، اور اللہ رب العزت نے یہ کہا بھی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں جی کیا ہمارے رب ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ایمان کے ساتھ گزر گئے. ظاہر سی بات ہے جو پکا مومن ہوگا اور ایمان دل میں راسخ ہوگا تو وہ خود غرض نہیں ہوگا، بالکل سیلفش نہیں ہوگا، جی وہ دوسروں کی بھی فکر کرے گا. اور ایک صحیح مومن کے لیے ضروری ہے کہ اپنی مغفرت کے ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں کی مغفرت بھی کرے. اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے لیے جن جن چیزوں میں خیر سمجھ رہا، جی چاہے وہ دنیا کا معاملہ ہو یا آخرت کا معاملہ ہو، جی ان خیر کے تعلق سے اپنے بھائیوں کے بارے میں بھی سوچے، بلکہ دعائیں بھی کرے. جی اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے کہ ایک مومن وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے جو خود جی جی اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو میرے خیال سے اس حدیث کا مفہوم بھی ہو جی جی. وہی ہے جو اس قرآن مجید کی اس آیت کا مفہوم ہے. مومن بھائی، یہاں پہ آپ نے وہ حدیث بتائی، جی حدیث تو مشہور ہے، جی تو اس میں تھوڑی سی اور تشریح میں کرتا چلوں جی کہ اپنے لیے وہی پسند، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرنا، جی یہ حالت کے حساب سے ہے. جی یعنی اگر ہمارا کوئی بھائی یا ہمارا جاننے والا جس کو ہم عزیز رکھتے ہیں یا جو مومن اگر اس پوزیشن میں ہے کہ اس کو کوئی چیز نقصان دے رہی ہے، ہمارے لیے مفید ہے، جی تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس پوزیشن میں ہوتے تو ہم کیا پسند کرتے. جی مان لیا 2 سال کا ہمارا کوئی مومن بھائی ہے یا سگا بھائی ہے، تو اس کو ہم کوئی ایسی چیز نہیں کھلا سکتے ہیں جو وہ چبا نہ سکے. جی اب کوئی بیوقوف یہ کہہ سکتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا وہی اس کے لیے پسند کرتا. جی 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 اس بات کا خیال رکھنا اس چاہیے. بات کا خیال یہ رکھنا کہ ہم جب اس پوزیشن میں ہوتے تو کیا پسند کرتے. جی نزلہ زکام بہت زیادہ ہو تو اگر ہم ابھی لسی پسند کر رہے ہیں اور ہمارے بھائی کے ساتھ نزلہ زکام یا اور کوئی بیماری کا معاملہ ہے تو اس کو ہم لسی نہیں دیں گے، جی بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم اس بیماری میں مبتلا ہوتے تو ہم کیا پسند کرتے تو اس کو وہی چیز دینا ہے. جی جی اس کے بعد مومن بھائی اس میں ہے کہ الذین سبقونا بالایمان، یعنی ایمان کے ساتھ جو سبقت کر گئے ان کے لیے دعائیں مغفرت. عام طور سے جو لوگ گزر چکے ہوتے ہیں نا تو ان سے انسان کو حسد نہیں ہوتی. جو گزر چکے ہوتے ہیں ان سے نہ حسد ہوتی ہے، اور عام طور سے ان کے تعلق سے دل میں کینہ کپٹ بھی نہیں ہوتا. انسان تو حسد اس سے کرتا ہے جو ہم اثر ہوتا ہے. جی اس لیے آیت کے اس ٹکڑے میں کہا گیا کہ ان کی مغفرت فرما دے، اور آیت کے اگلے حصے میں یہ کہا گیا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا. غل کا جب ذکر کیا گیا جی تو گویا کہ ہم عصر مومنین کی طرف اشارہ ہے. جی یعنی جو ہم عصر مومنین ہیں ان کے تعلق سے دل میں غل نہ پیدا کرے. غل کہتے ہیں اصل پوشیدہ دشمنی کو، کینہ. ہاں، کینہ کپٹ پوشیدہ دشمنی کو. اور حقیقی معنی میں اگر جائیں گے تو غل کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کے ساتھ انسان بدھا رہے، اس لیے اغلال کہتے ہیں توق کو. جی جی اور جب کسی کے تعلق سے انسان کے دل میں کینہ کپٹ ہوتا ہے تو گویا کہ اس کا دل اس میں جکڑا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کو غل کہتے ہیں. جی تو اللہ رب العزت نے یہ دعا ہمیں سکھائی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جو مومنین ہمارے ساتھ ابھی ہیں، ہمارے ہم عصر ہیں، ان کے تعلق سے دل میں کینہ کپٹ نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ عام طور سے انسان حسد اسی سے کرتا ہے جو ہمارا ہم عصر ہوتا ہے. ہم سے پہلے چاہے جو گزر چکے ہیں ان سے حسد نہیں ہوتا. اسی آیت سے بہت سارے مفسرین نے اور بعض احادیث بھی ایسی ملتی ہے جو اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس میں ان لوگوں کا بھی ذکر ہے جو ہم سے پہلے ایمان والے اور خاص طور پر صحابہ گزرے ہیں، اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود جو ہے ان کی مغفرت کا اعلان کر چکے ہیں اور اپنی رضا کا اعلان کر چکے ہیں. جو لوگ ایسے اصحاب پر لان تان کریں یا اپنے دل میں بغض رکھیں یا کینہ رکھیں، ان لوگوں کے اوپر یہاں سخت گرفت کی گئی ہے. جی جی اور ان سے بھی صاف طور پر کہا جا رہا ہے کہ کسی ایمان والے کا یہ شیوا نہیں ہوتا کہ ایسے اصحاب، اور خاص طور پر وہ اصحاب جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے یا سند دی گئی ہے کہ ہم الصدیقون، کہ وہ صادق الایمان تھے، ان کے بارے میں اپنے دل میں کوئی کپٹ رکھنا یا بغض رکھنا اور حسد رکھنا یہ کسی ایمان والے کا شیوا نہیں ہو سکتا. اور اسی وجہ سے میں 2 باتیں اور پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ تھا کہ روافظ کو مال فہ میں سے کچھ نہیں دیا جائے گا،
کیونکہ وہ اس کنڈیشن کو کوالیفائی نہیں کرتے. یہ ایک بات ہے. اور دوسری جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، اور جس میں آپ ہماری ام المومنین نے یہ فرمایا کہ اصحاب محمد کے لیے استغفار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مگر تم ان پر لعن طعن کرتے ہو. آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے یہ سنا کہ یہ امت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک اس کے آخرین اولین پر لعنت نہ کریں. مطلب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ ایک وقت آئے گا اور پھر اس کے بعد میں یہ امت ختم ہو جائے گی کہ جب آنے والے لوگ اپنے پچھلے والے لوگوں پر، اپنے اسلاف کے اوپر لعن طعن کریں گے. گویا کہ یہ جو ہے شیعہ اور حافظ جی ان کا یہ شیوا ہے. جی. اس کے بعد اس میں اور کوئی بات ہے مجھے؟ اس میں ایک بات جو مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، بلکہ حدیث ہے وہ حدیث ہے جو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت محفل میں اپنے بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کہا کہ اب تمہارے سامنے ایک ایسا آدمی آنے والا ہے جو جنتی، اور وہ آدمی آ کر آپ کی محفل میں بیٹھ گیا. یہی واقعہ دوسرے دن ہوا اور یہی واقعہ تیسرے دن ہو گیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے کہ اب میری محفل میں ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو جنتی ہے. تیسرے دن میں آپ نے اسی شخص کے متعلق یہ کہا تو صحابہ کو بڑا اچھمبا ہوا، تعجب بھی ہوا، اور خاص طور پر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ آدمی باہر نکلا تو اس کے پیچھے پیچھے گئے کہ بھائی انہوں نے ایک بہانہ بنایا کہ میرے گھر والوں سے تعلقات کچھ خراب ہو گئے، اس لیے میں 2-3 دن آپ کے ساتھ میں رہنا چاہتا ہوں، اور دن رات میں 3 رات آپ کے ساتھ میں رہوں گا. تو ان حضرت نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، آپ میرے ساتھ میں رہیں. اور حضرت عمر جو ہے ان کے ساتھ میں 3 دن اور 3 رات انہوں نے بتائے، اور انہوں نے بہت ہی نزدیک سے اس صحابی رسول کی روزانہ شب و روز کے معمولات کو دیکھا کہ کیا اس کی نیکیاں کیسی ہے، وہ کیا زیادہ نماز پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، یا خیر و خیرات کرتا ہے. لیکن 3 دن گزر جانے کے بعد میں بھی جو ہے حضرت عمر بن عاص کو یہ احساس ہوا کہ ایسی کوئی بات اس میں نظر نہیں آئی. تو جب وہ حضرت عمر بن عاص 3 دن کے بعد میں جانے لگے تو انہوں نے وہ واقعہ اس صحابی کو سنایا کہ آپ جب آنے والے تھے محفل میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ آپ ہماری محفل میں ایک ایسا آدمی آنے والا ہے جو جنتی ہے، اس لیے میں آپ کو نزدیک سے دیکھنا چاہتا تھا، میں آپ کے شب و روز کو دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ ایسا کون سا نیکی کا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی زندگی میں یہ بشارت دی کہ یہ جنتی ہونے والا ہے. تو مجھے تو ایسا کچھ بھی نظر نہیں آیا کہ آپ تہجد زیادہ پڑھتے ہوں یا نمازیں زیادہ پڑھتے ہوں یا خیرات کرتے ہو، اور یہی میں جاننے کے لیے آپ کے ساتھ 3 دن 3 رات رہا. میں نے آپ سے جو پہلی بات کہی تھی وہ بہانہ تھا، میرے گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اب واپس جانا چاہتا ہوں. تو جب حضرت عمر جو ہے جانے لگے تو اس شخص نے بلایا، اس صحابی نے بلایا اور کہا کہ میرے بارے میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میں کسی ایمان والے کے لیے اپنے دل میں کوئی بغض، کوئی کینہ، کوئی حسد نہیں رکھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی مسلمان، کسی بھی مومن کو جو کچھ بھی دیتے ہیں اس پر میں حسد نہیں کرتا. ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک میری یہی نیکی جو ہے اللہ کو بہت پسند آئی ہو، اور اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں ایسی بات کی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی بشارت ہے ہم سب لوگوں کے لیے کہ ایک ایسا کام ہے کہ ہم اپنے مومن بھائی کے لیے اپنے دل میں کوئی بغض نہیں رکھے، کینہ نہیں رکھے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے بھائی کو نوازتا ہے تو ہم اس کے اوپر حسد نہ کریں. یہ کام کہنے کے لیے مولانا بہت آسان ہے، لیکن ہم ہماری زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ جب کسی بھائی کو، ہمارے مسلمان بھائی کو، مومن بھائی کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، وہ کسی بھی طریقے سے اور طرز سے ہو سکتا ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ شہرت دیتا ہے، کسی کو اقتدار دیتا ہے، کسی کو پیسہ دیتا ہے، کسی کو نیک نامی دیتا ہے، اور بہت سارے لوگ اس کے بارے میں حسد کرتے ہیں. تو یہ صحابی کا جو معاملہ تھا، انہوں نے یہی کہا کہ میں کسی بھی مومن کے بارے میں اپنے دل میں حسد نہیں پاتا اور بغض اور کینہ نہیں پاتا. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے مولانا. یہ
مطلب بغیر کوشش، بغیر محنت کے، بغیر خرچ کے انسان جی 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 نیکیوں کو پا سکتا ہے۔ معین بھائی، آپ نے حسد کی بات جب کہی تو حسد ایک ایسی چیز ہے نا جی جس سے انسان یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ تقسیم کرنے والے نے صحیح تقسیم نہیں کیا۔ صحیح، بالکل بالکل بالکل، یہ بہت صحیح بات ہے۔ یعنی یہ ڈائریکٹلی جو سوالیہ نشان ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی حکمت پر یہ سوال ہوتا ہے۔ تو اس سے ہم کبھی کبھی بولنے کے لیے مولانا بول جاتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی حکمت بالغہ کے اوپر ایک سوال کھڑا کر دیتا ہے جو ایمان کے منافی ہے۔ جی بالکل، اور اس سے بہتر تقسیم کرنے والا کوئی نہیں۔ بالکل جی۔ معین بھائی، اس کی آیت کے اخیر میں رؤوف الرحیم کا لفظ آیا، جی جی تو اختتامیہ جو بن رہا رؤوف الرحیم، یہ پوری آیت کا نچوڑ ہے جی کہ اللہ تعالیٰ رؤوف ہے، اس لیے ہمارے دل میں رأفت پیدا فرمائے، جی، اور رحیم ہے، اسی طریقے سے ہمارے دل میں مومنین کے لیے رحمت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات آئی ہیں اس صفات سے متعلق مفسرین یہی لکھتے ہیں اور کہتے ہیں، اور علماء دین بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کا پرتو کچھ حد تک ہر ایمان والے کی زندگی اور اس کے وجود اور اس کے ہستی میں نظر آئے۔ ظاہری بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرح تو رحیم نہیں بن سکتے، ہم اللہ تعالیٰ کی طرح رحمان نہیں بن سکتے، ہم اللہ تعالیٰ کے طرح بردبار نہیں بن سکتے، لیکن ہماری کوشش ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات جو ہیں، ان صفات کا تھوڑا تھوڑا پرتو ہماری زندگیوں میں نظر آئے۔ اور اگر ایک مومن کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی صفات نظر آتی ہے، کچھ حصہ بھی نظر آتا ہے، عشر عشیر بھی، تو ان کی پوری زندگی، کردار اور سیرت کے اندر مولانا جو تبدیلی پیدا ہوگی، جی وہ تبدیلی جو ہے پورے معاشرے کو چینج کر دے گی، تبدیل کر دے گی۔ بالکل سر، آگے چلیں۔ ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون۔ الم تر الی الذین نافقوا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو منافق ہو گئے، نفاق کیا، منافقت کی روش اختیار کی۔ وہ لوگ کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے، ان بھائیوں سے جو اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا، لئن اخرجتم، اگر تم نکالے گئے، لنخرجن معکم، تو ہم ضرور بھی ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے، وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، اور تمہارے معاملے میں ہم کبھی کسی کی بات نہیں مانیں گے، سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ۔ وَإِن قُوتِلْتُمْ، اور اگر تم سے جنگ کیا گیا، لَنَنصُرَنَّكُمْ، تو ضرور بالضرور ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اس کے بعد آخر میں وَاللَّهُ يَشْهَدُ، اور اللہ گواہی دیتا ہے، إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، کہ یہ جھوٹے۔ یہاں مولانا اب منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہاں منافقین کو اہل کتاب میں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یا جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کیا، ان کا بھائی کہا جا رہا ہے۔ یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ منافقین کو ان لوگوں کا بھائی کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور دوسری بات یہ کہی جا رہی ہے، الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اسے مفسرین نے یہی مراد لیا ہے کہ منافقین کے نفاق کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سارے صحابہ جانتے تھے، اور یہاں اللہ تعالیٰ ان کے اس معلومات کو، یا جو چیز ان کو معلوم تھی، اس کی تائید کر رہے ہیں کہ تمہارا یہ سمجھنا اپنی جگہ پر درست تھا کہ منافقین مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے کی بھی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے عبداللہ بن ابی نے بنو نذیر، اور اس سے پہلے بنو قینقاع کے ساتھ میں بھی انہوں نے یہی معاملہ کیا تھا، اور بنو نذیر کو جس طریقے سے انہوں نے اس سازش کے اندر انوالو کیا، ان کا پول جو ہے مولانا یہاں اللہ تعالیٰ کھول رہے ہیں۔ اور یہ جو باتیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کی گئی ہے، یہ باتیں عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھی
کنٹینیوسلی بنو نذیر کو جو ہے یہ باتیں پہنچا رہے تھے اور ان کو اکسا رہے تھے کہ وہ مسلمانوں کے سامنے ڈٹے رہیں اور جنگ کریں اور ان کے سامنے کبھی ہتھیار نہیں ڈالیں، اور اسی بات کا جو ہے یہاں بیان ہو رہا ہے۔ تو منافقین کو اہل کتاب جی میں سے جو کفر کیے تھے ان کا بھائی کہا گیا۔ کئی اسباب ہو سکتے ہیں ان میں، جس میں جی سے ایک بظاہر سبب جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے جی کہ منافقین کا رویہ بھی چھپ چھپ کر حملہ کرنے کا، جی جی اور اہل کتاب بھی تقریباً ان بیماریوں میں مبتلا تھے، جی جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھپ کر کے اوپر سے کچھ گرانے کا معاملہ، جی یا اس طریقے سے جب بھی موقع پاتے تھے تو مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا معاملہ، یا جنگوں کے معاملے میں اوقات میں چھپ کر کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچنا۔ تو گویا منافقین کے جو صفات تھے یہ اہل کتاب میں سے جو کافرین تھے ان کے بھی صفات یہی تھے۔ جی تو اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ نے نہیں دیکھا۔ اس میں ایک بات اور ضروری ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے علم ترى جب بھی بلایا تو کوئی ضروری نہیں نگاہ سے دیکھا ہی جائے۔ نہ نگاہ سے دیکھنے کی بات نہیں، جاننا، واقفیت، جی جی واقفیت کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے۔ جی جی جیسا اب سورہ فیل میں بھی دیکھ جی، لیجیے، علم ترى کیف، علم ترى کیف، ظاہری بات ہے کہ جس وقت جو صحابہ اس وقت موجود تھے، یہ واقعہ تو عام الفیل کا تھا، جی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، جی گود ہی میں تھے۔ ہاں گود ہی میں تھے آپ، تو ظاہری بات ہے کہ اس وقت جو بہت سارے صحابہ تھے انہوں نے یہ واقعہ تو اپنی آنکھ سے دیکھا نہیں تھا، عینی شاہد تو نہیں تھے، لیکن یہ واقعہ اتنا عام تھا کہ سب لوگوں کو معلوم تھا۔ تو اشارہ اسی طرف ہے کہ جو بات آپ لوگوں کو معلوم ہے اس کی طرف دوبارہ اشارہ کیا جا رہا ہے۔ وہیں پر ایک چیز اور سمجھ میں یہ آ رہی ہے کہ عام طور سے خدشات انہی چیزوں کے دل میں پیدا ہوتے ہیں جن کے ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ زیادہ گویا ان منافقین کو یقین ہونے لگا تھا کہ یہ بھی نکالے جائیں گے، جی تب تو اس چیز کے خدشات ظاہر کر رہے ہیں۔ لیکن ایک تفسیر میں نے یہ بھی پڑھا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید یا سورۃ الحشر کا یہ رکوع نزولی اعتبار سے پہلے جی نازل ہوا ہے، کیونکہ اس میں آگے مستقبل میں ہونے والی بات کی پیشن گوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی جا رہی ہے، لیکن ترتیبی لحاظ سے اس کو پہلے رکوع کے بعد رکھا گیا، کیونکہ پہلے رکوع کے مضامین اس پورے جو حالات تھے اس میں وہ زیادہ نچوڑ ہے اور زیادہ اہم باتیں تھی۔ یہ بات مفسرین نے یہ لکھا ہے۔ جی یہ رکوع پہلے نازل ہوئی ہوگی لیکن ترتیبی نزول کچھ اور ہے، اور اس میں جو قرآن میں رکھا گیا کچھ اور ترتیب سے۔ تو لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ ضرور بالضرور ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ ان میں احدن سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ جی اور ابدا کہتے ہیں کبھی بھی، یعنی کبھی بھی کسی کی بات نہیں مانیں گے، اتنے پرزور انداز میں یہ کہہ رہے ہیں۔ وَإِن قُوتِلْتُمْ، اور اگر تم سے جنگ کیا گیا، تم سے مراد یہاں پر بنو نذیر ہے، اے بنو نذیر جب تم سے جنگ کیا گیا، لَنَنصُرَنَّكُمْ، تو ضرور بھی ضرور ہم تمہاری مدد کریں گے۔ حوصلہ دلا رہے ہیں کہ ایسا ہم کرنے والے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے بھی ایسا ہو چکا بنو قینوقہ کے ساتھ، تو ان لوگوں نے ساتھ نہیں دیا۔ اب یہ بات مکمل ہو گئی ان کی، تو اللہ رب العزت اخیر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے۔ جب اللہ گواہی دے دے تو پھر اللہ سے زیادہ جانکار کون؟ انہم لکاذبون، دیکھیں یہاں پر دو تاکید ہے، ایک ان بھی ہے، ایک لام مفتوح بھی ہے، اور شہادت جی تیسری بات کہ اللہ اپنی طرف سے شہادت پیش کر رہا ہے، مطلب کتنا موقت جو ہے یہ بات ہو گئی۔ جی بے شک ضرور بھی ضرور یہ جھوٹے ہیں، ایسا نہیں کریں گے یہ لوگ۔ جی اور اس میں کچھ آپ تو اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر یہ بتا دیا کہ یہ سب جھوٹے لوگ ہیں، منافقین ہیں، اور اس موقع پر مولانا ہم اس حدیث کی طرف واپس چلتے ہیں، اور وہ پورے حدیث کی بجائے صرف اس کا وہ پہلا ٹکڑا جو ہے ہم ناظرین کے سامنے رکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی کچھ نشانیاں گنوائی کہ جس شخص کے اندر یہ نشانیاں ہو، جس کے کردار اور سیرت میں یہ باتیں ہو، وہ منافق ہے۔ اور اس میں سب سے پہلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بھی وہ بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو جھوٹ بولنا منافق کی ایک سب سے بڑی نشانی ہے، اور یہاں تو جھوٹ کا پلندہ ہے جو منافقین بنو نذیر اور یہود کے سامنے پیش کر رہے تھے، اور وہ تمام باتیں جھوٹی ثابت ہوئی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی شہادت دی ہے
نہ انہوں نے وہ بنو نذیر کے ساتھ میں باہر نکلے، جلاوطنی ہوئی، نہ انہوں نے ان کی کوئی مدد کی، اور نہ ہی جو ہے انہوں نے جس طریقے سے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ میں لڑیں گے، ایسے کوئی بات نہیں ہوئی۔ تو کہیں ناظرین اکرام ہم کو یہ بات سوچنے کی ہے کہ یہ جو منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافقین کی جو نشانیاں گنوائی ہیں، اور جس میں سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، لیکن وہ جھوٹ کثرت سے بولتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کے بارے میں یہ بات بہت ہی عیاں ہے، اور بار بار ہم پڑھتے ہیں کہ مذاقن بھی، یہ بات آپ سن لیں، یہ بات سن لیں آپ، کہ مذاقن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اپنی زندگی میں۔ یہ کہنے کے لیے بہت آسان ہے لیکن کرنے کے لیے بہت مشکل ہے، اور یہی وجہ تھی کہ آپ کو الامین اور الصادق کا لقب دیا گیا، اور ان لوگوں نے دیا جو لوگ 40 سال سے جو ہے آپ کے ساتھ میں زندگی گزار رہے تھے، آپ کے شب و روز دیکھ رہے تھے۔ ناظرین اکرام اور ناظرات، آپ سوچ لیجئے، آپ ایک دن کوشش کر کے دیکھیں کہ آج میں اپنی زبان سے کوئی جھوٹ بات نہیں کروں گا، اور دیکھیے کہ کتنا مشکل ہو جاتا ہے انسان کو کہ جھوٹ سے وہ اجتناب کرے۔ اور اسی لیے ہم جھوٹ کو بہت ہی کیجولی لیتے ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک جھوٹ جو ہے وہ گناہ کبیرہ میں اس کا استعمال ہوتا ہے، گناہ کبیرہ میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور بغیر استغفار کے اس سے معافی نہیں، مغفرت نہیں، اس جھوٹ کے گناہ کو جو ہے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہماری روز مرہ کی زندگی، کبھی کبھی مولانا میں دیکھتا ہوں کہ بہت معمولی باتوں میں انسان جھوٹ بول جاتا ہے۔ ہم ٹرین کا سفر کر رہے ہیں اور بازو والا آدمی اپنے موبائل پہ بات کر رہا ہے، ابھی گاڑی جو ہے ڈومبیولی اسٹیشن کے پاس میں، وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں میں دادر پہنچ چکا ہوں، میں ابھی 10 منٹ میں آپ کے پاس میں پہنچتا ہوں۔ جی مطلب وہ دادر سے بہت دور ہے، لیکن اپنے دوست کو، جس کو اس نے وعدہ کیا تھا ایک خاص وقت پر پہنچنے کا، اور وہاں تک نہیں پہنچا ہے، اور یہاں سے وہ، تو ایسے بہت سارے جھوٹ ہمارے نظر کے سامنے آتے ہیں اور ہم اس کو بہت ہی کیجولی لیتے ہیں۔ تو ایک مومن کا یہ شیوا نہیں ہے کہ وہ کسی معاملے میں بھی جھوٹ بات کہے، اس سے اجتناب کرنا بہرحال لازمی۔ انفارمیشن کے لیے جھوٹ بولنا تو حرام ہے جی، مذاق میں جھوٹ بولنا حرام ہے، جی، اسی طریقے سے ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولنا حرام ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحتاً حدیث ہے جی، کہ جس نے لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا اس کے لیے تباہی ہے، تباہی ہے، تباہی ہے، 3 باری الفاظ ہے۔ اسی طریقے سے مومن بھائی، وہ جو 1 اپریل کو ہوتا ہے، یہ اپریل فول، ہاں، یہ تو سراسر حرام ہے۔ ایک تو جھوٹ بھی ہے اور کسی کو ایذا پہنچانا، جی، ذہنی طور سے کسی کو ایذا پہنچانا۔ یہ آپ نے بہت اچھا نقطہ لایا مولانا، میرے ذہن میں نہیں آیا، کیونکہ ابھی 1 اپریل آنے والا ہے، جی، یہ تو اس کے مطابقت سے جو ہے یہ نقطہ بہت ہی پیارا ہے کہ یہ جو مغربی دنیا میں اپریل فول کا رواج قائم ہوا، اور ہم لوگ اندھی تقلید کے قائل ہیں، اور بس لوگ اپریل فول مناتے ہیں تو ہم بھی اپریل فول مناتے ہیں۔ تو اس میں تو دونوں باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جھوٹ بولا جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، ایذا پہنچائی جاتی ہے بعض اوقات۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پیروی ہم کن کی کر رہے ہیں، اور ہم پیروی کس کی کر رہے ہیں، سب سے بڑی بات کس تہذیب کی پیروی کر رہے ہیں ہم۔ تو ہم لوگوں کو بہت کیئرفل رہنا چاہیے، اور اس معاملے میں ہم کو خیال رکھنا چاہیے کہ اس قسم کے، اسی طریقے سے بہت سارے آج کل جو مغرب سے مروب ہو کر بہت سارے رسم و رواج ہمارے نام چین، یا ایسا کرنا چاہیے کہ جو لوگ اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہلواتے ہیں اور وہ مغرب کی پیروی میں اندھی تقلید کرتے ہیں، اس میں ویلنٹائن ڈے ہو گیا، ہیلوئن جیسی رسمیں اور رواج آج ہم کو نہ صرف ہندوستان میں بلکہ عرب ممالک میں نظر آتا ہے۔ ہم نے بیچ میں ریسنٹلی بہت سارے ویڈیوز اس کے بارے میں دیکھے کہ کس طریقے سے ہیلوئن ڈے جو ہے عرب کی سرزمین میں منایا گیا۔ تو ہم کو اس سے ڈرنے کی اور اس سے پرہیز کرنے کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ مولانا نے 3 باتیں آپ کے سامنے رکھی کہ جھوٹ حرام ہے، ایک بات، دوسری بات یہ کہ ایذا پہنچانا حرام ہے، ہم دوسروں کو ایذا پہنچا رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں، اذیت پہنچا رہے ہیں، اور تیسری بات یہ کہ یہ ایک ایسی تہذیب کی نقالی ہے جو مادر پدر آزاد تہذیب ہے، جن کے یہاں خدا کا کوئی تصور نہیں، آخرت کا کوئی تصور نہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ ہم اسلامی تہذیب کو چھوڑ کر ایسی تہذیب
کو فالو نہیں کر سکتے. لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لئن اخرجوا لا يخرجون معهم. اب اللہ رب العزت خبر دے رہے ہیں تمام مسلمانوں کو بلکہ تمام انسانوں کو کہ اگر یہ نکالے گئے یعنی بنو نذیر لا یخرجون معهم تو منافقین ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے. ولئن قوتلوا اور اگر ان سے جنگ کیا گیا لا ینصرونہم تو منافقین ان کا ساتھ نہیں دیں گے بنو نذیر کا. ولئن نصروہم اور اگر کچھ سرپھرے ایسے بھی ہو گئے جنہوں نے ساتھ دینا شروع کر دیا بنو نذیر کا منافقین میں سے تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں لا یولن الادبار تو ضرور بالضرور یہ پیٹھ دکھائیں گے یعنی فوراً ہی میدان جنگ چھوڑ کے بھاگیں گے. ثم لا ینصرون پھر ان کی مدد نہیں کی جائیں گے. معین بھائی میں ایک بات یہاں پہ میں پوچھتا ہوں ذرا یہ تفصیل سے آ جا تو پہلے اس کے تو بہتر رہے گی کہ منافقین کے تعلق سے اتنی باتیں آ گئیں پیچھے سے آ رہی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ منافقین ہے یہ یہود و نصارہ ہے جن کی وجہ سے اہل کتاب کی وجہ سے تکلیف ہوتی تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکال دیا یا ان کے ساتھ ان کے اوپر کارروائی کی. لیکن مدینے کے اندر رہ رہے منافقین کا رویہ دیکھتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کیا ان کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کی. اس کی وجہ جو ہے یہی ہو سکتی ہے بلکہ یہی وجہ ہے اس کی یہ تاکہ دوسرے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کے بھی نہیں ہیں. یعنی ہم یہ سمجھ رہے ہیں مسلمان یہ سمجھ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے اپنے نہیں ہیں منافقین ہیں یہ اندر سے مسلمان نہیں ہے. لیکن دوسری دنیا تو یہ صاف صاف سمجھ رہی ہے کہ یہ داڑھی ٹوپی کرتا پاجامہ والے یا اس زمانے میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو رنگ روپ اختیار کیا جاتا رہا ایک مسلمان کے لیے بالکل اسی حلیے میں نظر آ رہا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ کارروائی ان پہ کرتے تو پھر ایک ایشو دوسرا کھڑا ہو جاتا اور لوگ یہ کہتے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنوں کے بھی نہیں ہے. اور اب مولانا آپ نے ایک بات جو کہی وہ بہت اچھی بات آپ نے لائی ہے. سیرت میں کچھ ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی اور گستاخی کرنے کے بعد میں جن لوگوں نے گستاخی کی ان لوگوں کے بیٹوں نے بچوں نے اور رشتہ داروں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں جاتا ہوں اور اس کا سر قلم کر کے ابھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. لوگ کہیں گے کہ محمد جو ہے اپنے لوگوں سے اپنے لوگوں کا قتل کروا رہے ہیں. یہ سیرت کے بہت ہی 2-3 واقعات ہیں جو ہم کو نظر آتے ہیں. ایون اگر آپ اس کا بھی عبداللہ ابن ابی کا دیکھ لیں کہ بنی قینقاع کو بھڑکانے میں اور اکسانے میں اس کا ایک بہت بڑا ہاتھ تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو قینقاع کو مدینہ سے اخراج کا حکم دیا تو اس کے ساتھ میں اس کو بھی جو ہے جانا تھا اور اس کو بھی جانے کا حکم تھا. لیکن اس نے بہت اصرار کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت منت سماجت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی کہ وہ مدینے میں رہ سکتا. تو یہ تو اللہ کے رسول رحمت للعالمین کا آپ کی سیرت آپ کا دل آپ جو رحم و کرم کے سرچشمے تھے اور یہی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے ساتھ میں یہ عمل نہیں کیا. اور وہ اتنے بزدل ہیں منافقین اور اہل کتاب جو بعد میں اور مزید اس کی تفصیلات آئیں گی کہ جو اپنے لیے جیتا ہے جو اپنی زندگی کے لیے جیتا ہے جس کے سامنے کوئی بڑا نصب العین نہیں ہوتا ہے وہ ہمیشہ بزدل ہوتا ہے اور وہ بڑا مادہ پرست اور خود پرست ہوتا ہے وہ. تو یہی وجہ ہے کہ نہ انہوں نے مدد کی اور اللہ تعالیٰ تو ان کے بارے میں صاف صاف کہہ رہا ہے کہ اگر وہ مدد کرنے پر آئیں بھی تو وہ پیٹ پھیر کر چلے جائیں گے. تو گویا آیت نمبر 11 میں جو وعدے انہوں نے کیے تھے آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت نے جو چیزیں بتائیں وہ ہو کر گئے. جی اب آگے چلتے ہیں. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ.
بے شک تم ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ خوف والے ہو، یعنی اللہ سے زیادہ تم سے ہی ڈرتے ہیں۔ ذالک بانہم، وہ اس لیے کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے ہیں۔ فقہ یفقہ کی میننگ آتی ہے سمجھ رکھنا، سمجھ بوجھ رکھنا، اس لیے فقہ کو فقہ اس لیے کہتے ہیں جی کہ قرآن و حدیث سے سمجھ کر کے وہ بات لکھی جاتی ہے، جی جی اور فقیہ کو فقیہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سمجھ رکھنے والا ہوتا ہے۔ جی تو گویا کہ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ یہ جو منافقین ہیں ان کے دلوں میں اللہ کا خوف کم ہے اور مسلمانوں کا خوف زیادہ ہے، جی۔ اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ ان کے پاس سمجھ نہیں۔ اس میں کچھ اور آپ مولانا ایک بات مزید یہ کہی جی جا سکتی ہے کہ یہ ایک بہت قرآن مجید کا ایک بہت چھوٹا سا آیت کا ایک ٹکڑا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی بات کہی ہے کہ آدمی اللہ کے خوف سے زیادہ بندوں کا خوف اپنے اوپر طاری کر لے۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی جو جمعیت اس وقت تھی اور وہ اتنی مضبوط تھی اور وہ اللہ کے راہ میں لڑنے کے لیے ہمیشہ اس وقت تیار رہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں خود جو ہے بنیان مرصوص بننے کا حکم دیا تھا، اور منافقین یہ اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور غلبہ دین کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے والے ہیں، اور اسی لیے وہ مسلمانوں سے زیادہ خوف کھاتے تھے بنسبت اللہ تعالیٰ کے۔ جی ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان کو اپنی روش، یا انسان جو کچھ بھی کام کرتا ہے وہ اس کام کرنے کے پیچھے اس کا مقصد یہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کا تقوی، اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہے، نہ کہ یہ کہ کسی طاقتور جماعت سے ڈر کر ان کی خوشامد کرنے یا ان کو خوش کرنے کے لیے وہ کوئی کام کرے۔ تو یہ ایک مومن اور ایک غیر مسلم کے درمیان جو فرق ہے، مطلب اس کی سوچ کے فرق کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر واضح کیا ہے۔ میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت پیارا ٹکڑا ہے اسی سے متعلق جو ہے میں اس کو من و عن جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ سمجھنے میں انشاءاللہ تعالی آسانی رہے گی، اور میں پڑھ کر سناتا ہوں یہ تاکہ کوئی چیز اس میں سے چھوٹ نہ جائے۔ جی جی مولانا لکھتے ہیں اس چھوٹے سے فقرے میں ایک بڑی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ جو شخص سمجھ بوجھ رکھتا ہو وہ تو یہ جانتا ہے کہ اصل میں ڈرنے کے قابل خدا کی طاقت ہے، نہ کہ انسانوں کی طاقت، اس لیے وہ ہر ایسے کام سے بچے گا جس پر اسے خدا کے مواخذے کا خطرہ ہو، قطع نظر اس سے کہ کوئی انسانی طاقت مواخذہ کرنے والی ہو یا نہ ہو، اور ہر وہ فریضہ انجام دینے کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا جو خدا نے اس پر عائد کیا ہو، خواہ ساری دنیا کی طاقتیں اس میں مانے اور مزاحم ہو۔ لیکن ایک ناسمجھ آدمی کے لیے چونکہ خدا کی طاقت غیر محسوس اور انسانی طاقتیں محسوس ہوتی ہے، اس لیے تمام معاملات میں وہ اپنے طرز عمل کا فیصلہ خدا کے بجائے انسانی طاقتوں کے لحاظ سے کرتا ہے۔ کسی چیز سے بچے گا تو اس لیے نہیں کہ خدا کے یہاں اس کی پکڑ ہونے والی ہے، بلکہ اس لیے کہ سامنے کوئی انسانی طاقت اس کی خبر لینے کے لیے موجود ہے، اور کسی کام کو کرے گا تو وہ بھی اس بنا پر نہیں کہ خدا نے اس کا حکم دیا ہے یا وہ خدا کے اجر کا امیدوار ہے، بلکہ صرف اس بنا پر کہ کوئی انسانی طاقت اس کا حکم دینے والی یا اس کو پسند کرنے والی ہے اور وہ اس کا اجر ادا کرے گی۔ یہی سمجھ اور ناسمجھی کا فرق در اصل مومن اور غیر مومن کی سیرت و کردار کو ایک دوسرے سے ممیز کرتا ہے۔ یہ بڑا اہم جملہ ہے، یہی سمجھ اور ناسمجھی کا فرق در اصل مومن اور غیر مومن کی سیرت و کردار کو ایک دوسرے سے ممیز کرتا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ذالک بانہم قوم لا یفقہون، یہ پوری قوم جو ہے نا سمجھ لوگوں کی قوم تھی۔ تو ناظرین اکرام، ہم کو بھی احتساب کرنا چاہیے، ہم کو بھی انٹروسپیکشن کرنا چاہیے کہ کیا ہم کسی بڑے طاقتور دشمن سے ڈر کر ہم کچھ کام کر رہے ہیں یا کچھ کام نہیں کر رہے ہیں جو کرنا چاہیے۔
بجائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم کام کریں، ہم جو کام بھی اچھا کریں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، اور جو ہم نہیں یعنی منکر کا کام کریں گو کے سامنے کی بڑی طاقت ہم سے ناخوش ہو جائے، ہم کو ناپسند کرے، مزاحم ہو جائے یا ریزسٹ کرے، اس کے علی الرغم جو ہے مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو وہ کام کر گزرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے اور جس سے اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا فلسفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک آیت کے اندر پیش کیا ہے، اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری تشریح اس کی پیش کی ہے جو میں نے تفہیم القرآن سے آپ سب لوگوں کے سامنے رکھی۔ میرے خیال سے یہ ایک بہت بڑی نصیحت ہے آج کے تمام مسلمانوں کے لیے، اور آج مسلمانوں کا واقعتاً یہ حال ہے کہ وہ اتنا چاپلوس بن گیا ہے۔ میں صرف ایک کسی فرد کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بہت ساری جماعت کی، میں بہت سارے ممالک کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بڑے بڑے طاقتور ملکوں سے اور بڑی بڑی طاقتور لابیز سے اتنا خوف کھاتی ہیں جتنا خوف تو ان کو اللہ تعالیٰ سے کھانا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ سے خوف زدگی کے بجائے جو ہے ہمارے بڑے بڑے مسلم ممالک جو ہے، ہمارے بڑی بڑی جماعتیں جو ہے وہ اللہ کا ڈر نہ رکھتے ہوئے ان بڑی بڑی طاقتوں سے جو ہے خوف زدہ اور لرزہ اور ترسا ہے۔ تو ہم سب کو اور ان جماعتوں کو اور ان مسلم ممالک کو اپنے اس طرز عمل کے اوپر سوچنا چاہیے کہ کیا ان کا طرز عمل ہو بہو وہی نہیں ہے جو منافقین کا طرز عمل تھا مدنی زندگی میں، اور جس کے اوپر تبصرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر کی اس آیت میں کیا ہے۔ مومن بھائی، اس پہ یہ جو آیت ہے اس پہ ایک حدیث مجھے یاد آئی جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ وارضى الناس، ومن التمس بسخط اللہ رضی الناس سخط اللہ علیہ واسخط علیہ الناس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کو حاصل کیا لوگوں کو ناراض کر کے، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا اور لوگوں کو بھی راضی کر دے گا، اور جس نے اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کی خوشنودی حاصل کی تو اللہ تو اس سے ناراض ہوگا ہی، لوگوں کو بھی اس کے خلاف ناراض کر دے گا۔ تو گیا آج کل صورتحال یہی ہے کہ ہماری جو پوزیشن ہے کہ بس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سامنے والا راضی ہو جائے۔ اللہ کو تو دیکھیے جو دیندار ہوتے ہیں ان کے دل میں یہ شیطان بات ڈالتا ہے کہ چلو اللہ کو تو راضی کر لیں گے، یہ انسان نہیں نہ سمجھ پائے گا ہر چیز کو، اللہ تو ہر چیز جانتا ہے، ہماری حالتوں کو دیکھتا ہے، یہ دل میں شیطان بات ڈالتا ہے۔ اور جو دیندار نہیں ہے وہ تو بہرحال دل میں خوف ان کے پہلے ہی سے ہے، اس لیے اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ اور جب بھی ایسا ہوگا تو پھر حدیث میں جو بات بتائی گئی، امام ترمذی نے نقل کیا اس روایت کو کہ جس نے ایسا کیا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرے۔ بہت پیاری اور بہت ہی مناسب حدیث آپ نے اس موقع پر لائی ہے مولانا، ہم آپ کو مشکور ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم قرآن مجید کے ان آیتوں کی روشنی میں اپنا احتساب کریں، اپنے روش کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ ہم نے اپنی پچھلی نشستوں میں بھی کہا کہ جب تک سانس میں سانس ہیں، جب تک ہماری آنکھیں کھلی ہے، ہمارے پاس میں موقع ہے کہ ہم اپنی روش کو بدلیں، ہم اصلاح کر لیں اپنے عقائد کے، اپنے ایمان کی، اپنے اعمال کی، کیونکہ وقت ہمارے پاس میں ہے استغفار کرنے کا اور اصلاح کرنے کا، توبہ کرنے کا، ندامت کا، نادم ہونے کا، شرمندہ ہونے کا، اور اس کے ساتھ میں اپنے جو زندگی جو چل رہی ہے اور اس ایسی زندگی کہ جو ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتی، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ایک صحیح مومنانہ زندگی بسر کریں اور منافقت کے طرز عمل سے ہم اپنے آپ کو باز رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سورے کے اندر آگے کچھ بہت ہی امپورٹنٹ آیات آنے والی ہیں جو اگلی جمعرات کو انشاءاللہ 9:30 بجے ہم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہمارے ساتھ میں جڑے رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پروموٹ کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا اجر کریم سے نوازے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔